अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ खन्नास पार्ट 12। अगली सुबह होने से पहले जब लोग फजर की नमाज की तैयारी में मसरूफ़ थे, ज़रगाम अपने नापाक इरादों की तकमील में मसरूफ़ था। वह दरिया के किनारे एक नौजवान के साथ बैठा हुआ था। नौजवान के हाथ में एक उल्लू था। सूरज तुलू नहीं हुआ था, इसलिए अभी अंधेरे का ही राज था। लड़के ने एक हाथ में इमरजेंसी लाइट पकड़ी हुई थी। धीरे धीरे ये अंधेरा छुट रहा था और मध्यम मध्यम सी रोशनी होने लगी थी। ज़रगाम ने जीन्स और शर्ट के साथ लॉन्ग कोट पहना हुआ था, जबकि लड़का शलवार कमीज़ में था। ज़रगाम के हाथ में एक गुड़िया थी, जिसने सुर्ख रंग का दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। ज़रगाम के पास एक डिबिया में बहुत सी सुइयाँ थी। उसने डिबिया खोल कर ज़मीन पर रख दी। उसने गुड़िया ज़मीन पर लिटाई और डिबिया से सुइयाँ निकालने लगा। उसने हंसते हुए नौजवान की तरफ देखा। एक सुई दुल्हन के माथे पर और एक सुई दुल्हन के दिल पर। ये कहकर उसने एक सुई गुड़िया के सर पर लगाई और एक सुई गुड़िया के सीने पर लगा दी। फिर ज़रगाम ने वो गुड़िया एक तरफ रख दी और एक बड़ी सी प्लेट निकाली। साथ ही एक छोटा सा शॉपर निकाला। शॉपर में आटा था। उसने आटा प्लेट में डाल दिया। नौजवान ने उल्लू को बमुश्किल काबू करके उसके गले पे छुरी फेर दी। उल्लू तड़पने लगा। नौजवान ने सरकटे तड़पते उल्लू को खुश्क आटे के ऊपर लटका दिया। उल्लू के पंजे नौजवान के हाथों में थे। वो उसे आटे पर दायरे में घुमाने लगा, जिससे उल्लू के जिस्म से निकलता खून आटे पर दायरे बनाने लगा। साथ साथ वो नौजवान अपना नापाक मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। ज़रगाम का ये शागिर्द अपना काम बड़ी महारत से कर रहा था। उन दोनों का अपना ये काला जादू तुलुए आफताब से कब्ल मुकम्मल करना था। ज़रगाम ने थोड़ा सा पानी डालकर उस खून में मिले आटे को गूंद दिया। फिर उसने लकड़ी के एक ट्रे पर उस आटे को रखकर उसका एक पुतला बना दिया। उसने उस पुतले के जिस्म पर बहुत सी सुइयाँ लगा दी। उसने दुल्हन बनी गुड़िया उस पुतले के साथ रख दी। उसने वो लड़की की ट्रे दरिया में बहा दी और इंतहाई सफाकी से हंसने लगा। जाओ दुल्हन अपना दूल्हा साथ ले जाओ। इस बार काम उल्टा है। दूल्हा दुल्हन को लेकर नहीं जाएगा, बल्कि दुल्हन दूल्हे को ले जाएगी। मगर ध्यान रहे कि कुछ देर बाद ये कश्ती डूब जाएगी और आटे का दूल्हा पानी में घुल जाएगा। नौजवान के लबों पे भी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने ज़रगाम के कंधे पे हाथ रखा। सर, अपना सामान समेटते हैं, सूरज निकलने वाला है। उन दोनों ने अपना सामान समेटा और वहाँ से निकल गए। उसामा हस्ब मामूल सुबह के 6 बजे वॉक के लिए घर से निकला। घर के करीब ही एक खुला मैदान था। वॉक के बाद वो मैदान में वर्जिश करने लगा। वो खुद में गैर मामूली तब्दीली महसूस कर रहा था। सर्च किए बगैर कुछ मालूमात उसके जहन में खुद ब खुद जमा हो गई थी। उसका जहन उसे मजबूर कर रहा था कि वो इन सब हक़ाइक़ पर यकीन करे। एक रात में वो उसामा नहीं रहा था। वो योगा के अंदाज में हाथों की उंगलियों और पैरों के पंजे पर वज़न डालते हुए झुका हुआ था। अचानक से उसका फूला हुआ सांस बहाल हो गया। उसकी जिस्मानी कुव्वत बढ़ गई। आंखों की पुतली का रंग सियाह से नीला हो गया। वो सीधा खड़ा हो गया। उसका जहन अपने किसी अधूरे काम की तरफ मायल हो गया। वो बेचैनी से अपने ट्राउज़र्स की जेबें टटोलने लगा। उसके हाथ एक चीज़ लगी। ये कपड़े का पाउच था। उसने वो बाहर निकाला। उसे खोला तो उसमें नगीनों से जुड़ा पंजा निकला। नगीनों से जुड़ा पंजा गला था, जिसमें अकीक, नीलम और याकूत के पत्थरों को बारीक बारीक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये जंजीरें एक तरफ एक अंगूठी से मंसूब थी, जिसमें ज़रख़ून लगा था, और दूसरी तरफ वो एक कड़े से जुड़ी थी। उसामा के लिए वो नई चीज़ थी, मगर उसके जहन में इस चीज़ की याददाश्त मौजूद थी। वो उसे पहचानता था। उसने वो पंजा गला अपने हाथ में पहन लिया। घर से निकलते हुए उसके ट्राउज़र्स में कोई चीज़ नहीं थी, मगर उसका वक्त लम्हा ब लम्हा बदल रहा था। इस नई तब्दीली के साथ साथ वो अपने मौजूदा वक्त से भी नहीं कटा था, मगर कोई था जो उसके जहन में दाखिल होके उसे नए रास्ते पर चला रहा था। अमारा अपने क्लिनिक में गुमसुम बैठी थी। सुबह के 9 बज रहे थे, इसलिए वो अभी फारिग थी। अभी उसके क्लिनिक में कोई मरीज़ नहीं था। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसके फ़ोन की बेल बजी। उसने फ़ोन उठाया तो ज़फ़र लाइन पर था। कैसी हो? ज़फ़र ने पूछा। बस ठीक हूँ, अमारा ने रंधी हुई आवाज़ में कहा। ज़फ़र ने ठंडी आह भरी। हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। अभी मिलकर कुछ करने का वक्त है। और साहिल को क्या हुआ? अमारा ने पूछा।
تم تو سائیکیٹرسٹ ہو، تم اس کا علاج کر سکتی ہو۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ظفر نے امارہ کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ساحل کو دشا نظر آئی۔ امارہ سب سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ ساحل کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر دشا اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ساحل کی جان کو خطرہ ہے۔ ظفر بھی پریشان ہو گیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال تو آپ ساحل کو میرے پاس بھیجیں، میں اسے سمجھا دوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بہت امید تھی کہ خیام ہماری مدد کرے گا، مگر 50 لوگوں کی اموات کے بعد مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں رہی۔ ظفر نے امارہ کی بات کی تردید کی۔ یہ بہت پیچیدہ اور راز کی باتیں ہیں، ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ خیام نے ایسا کیوں کیا۔ تم اس سے روحانی عمل کے ذریعے سے بات کرو۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ اسے عمل سے بلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس نے کہا تھا کہ جب ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی آ جائے گا، امارہ نے بتایا۔ ظفر نے اسے تسلی دی، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کسی نہ کسی مسیحا کو بنا کے بھیجے گا۔ ہم نے جو میڈیا کے ذریعے مدد کی اپیل کی ہے، اس سے ہمیں فائدہ ضرور ہوگا۔ ہم خیام کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں، ہمزاد ہی ہے۔ ہماری سوچ اور ہمارا علم محدود ہے۔ امارہ نے لمبا سانس کھینچا۔ شاید میں زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں۔ بہرحال ساحل والا مسئلہ تو پریشان کن ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو سکے ساحل کو میرے پاس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی ساحل سے بات کرتا ہوں۔ ظفر نے فون بند کر دیا۔ ساحل اپنے کپڑے استری کر رہا تھا۔ ردا کالج جا چکی تھی۔ راحت ساحل کے پاس آئی۔ چھوڑو، میں استری کرتی ہوں۔ ساحل نے بہت پیار سے ماں کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میری پیاری امی جان، میں کر لوں گا۔ آپ میری جرابیں اور بوٹ نکال دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ راحت نے پوچھا۔ ایک جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، اسی کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تمہاری CSS کی تیاری؟ وہ تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے لیے چھوٹی سی جاب بہت ضروری ہے۔ بہت سے کام میں کچھ گھر کا خرچ بھی نکال سکوں اور پڑھائی کے لیے بھی کچھ وقت نکال سکوں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ پہلے جو بھی ہوا اس پر میرا بس نہیں تھا، میں CSS کی تیاری نہیں کر سکا، مگر اب میں نے سوچ لیا ہے کہ کسی کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ آپ اور ردا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں پوری محنت سے اب CSS کی تیاری کروں گا۔ ساحل نے استری کی ہوئی پینٹ ہینگر پر لٹکاتے ہوئے کہا۔ راحت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے ساحل کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ خدا تمہیں کامیاب کرے۔ پھر وہ کمرے میں گئی اور وہاں سے تعویذ اٹھا کر لے آئی۔ اس نے تعویذ ساحل کے گلے میں ڈال دیا۔ تم سے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ یہ تعویذ گلے میں پہن کر رکھو، خدا تمہیں ہر مصیبت سے بچائے گا۔ ساحل نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ نہ اتنا وہم کیا کرے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ساحل دوبارہ اپنی شرٹ استری کرنے لگا۔ راحت گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساحل کپڑے تبدیل کرنے لگا تو اس نے اپنے چہرے کو چھوا۔ اوہ، میں نے تو شیو ہی نہیں کی۔ اس نے کپڑے اسٹینڈ پر رکھے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے تعویذ کا خیال آیا، واش روم میں جانے سے کہیں تعویذ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس خیال سے اس نے تعویذ گلے سے اتار کر استری اسٹینڈ پر رکھ دیا۔ اس نے شیو کیا اور پھر کپڑے تبدیل کر لیے۔ پھر وہ تیزی سے اپنی موٹر بائیک کی طرف بڑھا۔ امی دروازہ بند کر لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ راحت بیٹے کی آواز سن کر سارے کام چھوڑ کر باہر آ گئی۔ ساحل جا چکا تھا۔ اللہ کے حوالے کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ساحل مین روڈ پر تھا، جہاں خاصی ٹریفک تھی۔ اس کی موٹر بائیک بھی اب آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پر زور سے ہاتھ مارا۔ کیا مصیبت ہے، سارا وقت تو میرا یہیں لگ جائے گا۔ مجھے ذرا پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑیوں کی بھیڑ ذرا کم ہوئی تو اس نے اپنی بائیک کی اسپیڈ دوبارہ تیز کر دی۔ نہ جانے کہاں سے اچانک سفید چادر اوڑھے ایک لڑکی ہاتھ کو لہراتی ہوئی اس کی بائیک کے آگے آ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے ساحل نے بمشکل بریک لگائی۔ ممکن تھا کہ بائیک سے لڑکی ٹکرا جاتی۔ ساحل غصے میں بائیک سے اترا اور لڑکی پر برس پڑا۔ اندھی ہو یا مرنے کا شوق ہے؟ جانتی ہو جس طرح میں نے بریک لگائی ہے، یا میں مرتا یا تم۔ لڑکی کے ہاتھ میں دوائی کی بوتل تھی اور وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے دوا کی بوتل ساحل کو دکھائی اور گلوگیر لہجے میں بولی، میری ماں سخت بیمار ہے، اگر میں نے یہ دوا بروقت نہ پہنچائی تو وہ مر جائے گی۔ میں نے کتنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی نہیں رکتا، دور دور تک کوئی بھی نہیں ملتا۔ لڑکی نے روتے روتے ساحل کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں۔ ساحل نے گھڑی دیکھی۔ مجھے تو انٹرویو کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ آپ کو تو نوکری اور بھی مل جائے گی، مگر مجھے میری ماں نہیں ملے گی۔ لڑکی نے پھر سے منت کی۔ ساحل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا،
آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ ساحل نے بائک اسٹارٹ کی تو لڑکی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ادھر راحت گھر کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اس نے استری اسٹینڈ سے کپڑے اتارے اور اس کی تعویذ پر نظر پڑی۔ اس نے تعویذ اٹھایا۔ یہ لڑکا کبھی بھی میری بات سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ میرے کہنے کے باوجود اس نے تعویذ اتار دیا۔ وہ تعویذ اٹھا کے اندر لے گئی۔ ساحل لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا تھا، مگر اس کا ذہن اس نوکری کی طرف ہی تھا۔ میں اب اس انٹرویو کے لیے نہیں پہنچ سکتا، نہ جانے ایسی نوکری دوبارہ ملے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بیزاری سے راستے کی طرف دیکھا۔ اور کتنی دور ہے تمہارا گھر؟ بس نزدیک ہی ہے، آپ سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ جائیں، لڑکی نے انتہائی معصومیت سے کہا۔ ساحل نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، وہ سڑک تو قبرستان کی طرف جاتی ہے، کیوں، کیا ہوا؟ کیا قبرستان کے پاس لوگ نہیں رہتے؟ لڑکی نے ساحل کو خاموش کر دیا۔ ساحل سیدھا جا کے دائیں طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان کی دیوار شروع ہو گئی۔ لڑکی نے ساحل سے قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بائک روکنے کے لیے کہا۔ ساحل نے بائک روک دی۔ لڑکی بائک سے اتری تو ساحل بھی بائک سے اتر گیا۔ یہ تم قبرستان میں کہاں جا رہی ہو؟ گندمی رنگت والی دبلی پتلی سی وہ لڑکی 18 یا 19 سال کی لگ بھگ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی غزالی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ اندر تو آؤ، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی۔ ساحل کے من میں سوال اٹھ رہا تھا کہ ماں کی بیماری کو لے کر اس قدر بے چین اور گھبرائی ہوئی لڑکی میں اچانک تحمل کیسے آ گیا۔ اس لڑکی کی بات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ساحل اسے منع ہی نہ کر سکا اور اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں چھوٹے سے تنگ سے راستے پر چل رہے تھے۔ اس راستے کے دونوں طرف قبریں تھیں۔ اکثر قبرستان میں کوئی نہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے، مگر اس قبرستان میں مکمل سناٹا تھا۔ دور دور تک سوائے ان دونوں کے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ قبریں جو عبرت کی کہانیاں سناتی ہے، کبھی ڈراتی ہے، کبھی رلاتی ہے، انسان کے غم سے نڈھال چور چور وجود کو دنیا سے چھپا کے خود میں سمو لیتی ہے۔ ساحل اپنے دھیان میں بول رہا تھا۔ لڑکی نے پلٹ کر پوچھا، تم بھی ڈرتے ہو ان قبروں سے؟ نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ اچھا، آج پتہ چل جائے گا، لڑکی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی نے جواب دینے کی بجائے اپنی انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے کوٹری دیکھ رہے ہو؟ وہی میرا گھر ہے۔ تمہارا بھائی یا والد گورکن ہوں گے، اس لیے تمہیں قبرستان میں گھر مل گیا، اور تم تو بہت پریشان اور جلدی میں تھی۔ اب کیوں اتنا آہستہ چل رہی ہو؟ جا کے ماں کو دوا دو۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے دوا کی بوتل ہوا میں اچھال دی۔ دوا کا تو بہانہ تھا، مجھے تو تم سے کسی کو ملوانا تھا۔ ساحل گھبرا سا گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اندر کوٹری میں کوئی تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ ساحل کو تعویذ کا خیال آیا جو اس کے گلے میں نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹنے لگا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اچانک دشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کہاں جا رہے ہو؟ صرف ایک بار مجھے اپنی جھلک تو دکھا دو۔ ساحل نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ آواز کوٹری کی طرف سے آ رہی تھی۔ دشا کی آواز نے ساحل کو بے چین کر دیا۔ اس پر عجب سا سحر طاری ہو گیا، جس میں اس کے ذہن میں اسی دشا کا خیال ابھرنے لگا جو اسے چاہتی تھی۔ اس کے قدم بے خودی میں اس کوٹری کی طرف اٹھنے لگے۔ جو ہی ساحل کوٹری میں داخل ہوا، جیسے اس کی سانسیں تھم گئی۔ اس پر دل کے احساسات کا فسو چھا گیا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تکمیل کا روپ لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دشا دلہن کے سرخ لباس میں ایک پرانی سی چارپائی پر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دشا! جو ہی ساحل کے منہ سے دشا کا نام نکلا، کمرے کا ماحول کسی طلسم سے چند ہی ساعتوں میں بدل گیا۔ مٹی کی کوٹری کسی شاندار کمرے میں تبدیل ہو گئی۔ دشا دلہن بنی مخملی بستر کے خوبصورت پلنگ پر بیٹھی تھی۔ ساحل نے مبہوت نظروں سے اسے اپنے لباس کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے براؤن شیروانی اور چوڑی دار پائجامہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر کلہ بھی تھا۔ یہ مبہم سی تبدیلی اس کی سماعت میں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ آج اس کی اور دشا کی شادی ہے۔ آج وہ اور دشا ایک ہونے والے ہیں۔ جس محبوب کا غم اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گیا تھا، آج وہ غم اس کی عمر بھر کی خوشی میں بدلنے جا رہا ہے۔ خوشی کے ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ساتھ دماغ کی کوئی قوت تھی جو اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچیں کسی کی تابع ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے دشا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی کمسن لڑکی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ لڑکی ساحل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک ہی پل میں اس کا سادہ سا لباس سبز رنگ کی کرتی اور لہنگے میں بدل گیا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ ساحل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ حوریہ تھی جس کے لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس بار اس کے ذہن نے اسے پوری طرح جھٹک دیا۔ اسے ہوش آنے لگا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا تو دشا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟
ایک بار پھر ساحل اپنے ہوش کھو گیا۔ وہ دوبارہ دشا کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دشا کے قریب جانے لگا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ پری جیسی دکھ رہی تھی، خوبصورت اور معصوم۔ وہ حسن اس دنیا کا تھا ہی نہیں۔ وہ کسی کے خوابوں کی شہزادی تھی یا کسی مصور کے تخیل۔ جو بھی تھی وہ ساحل کی تھی۔ اس نے اپنی دمکتی آنکھوں سے ساحل کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب یہ دشا تم سے کبھی دور نہیں جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد ہماری شادی ہو جائے گی اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ ساحل کی نظریں دشا کے چہرے پہ ٹھہر گئی تھی۔ خود پر رشک کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر کوئی شائبہ تھا جو دماغ میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایسے سراپا حسن کا مالک بننے جا رہا تھا، مگر خوشی کے اس احساس میں دبی چنگاریوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ عجیب سا اضطراب تھا۔ دشا نے آنکھوں میں حریہ کو کوئی اشارہ کیا۔ حریہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کاغذ کی سجی ہوئی پلیٹ میں ایک گہنا لے کر آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھی۔ وہ پلیٹ لے کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ اوپر کرو، میں تمہیں یہ گہنا پہنا دوں۔ دشا نے شرماتے ہوئے پلکیں جھکا دی۔ ساحل نے حریہ سے موتیے کے پھولوں کا گہنا پہن لیا۔ گہنا پہنتے ہی اس کی مدہوشی کو جھنجھوڑتی ہوئی اس کی ذہنی قوتیں سو گئی۔ اسے دشا کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ وہ اپنی زندگی کے دوسرے رشتوں سے بے خبر ہو گیا۔ دشا پلنگ سے نیچے اتری اور اپنے بھاری بھرکم عروسی جوڑے کو سنبھالتی ہوئی ساحل کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ ساحل کی طرف بڑھا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاتی ہوں جسے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے۔ ساحل مسکراتا ہوا دشا کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ دشا دروازے کی طرف بڑھی اور وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر ایک خوبصورت لان تھا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ باغ تھا، جس میں بے شمار پھلدار درخت تھے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے مالٹوں کے درختوں کے قریب آ گئے۔ دشا نے ایک لمحے کے لیے بھی ساحل کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ درختوں کے بیچ میں ہی نیچے جانے کا راستہ بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک سیڑھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ دشا اس سیڑھی کی طرف بڑھی تو ساحل نے تعجب سے پوچھا، یہ ہم کہاں نیچے جا رہے ہیں؟ دشا نے مسکراتی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ جو جگہ تمہیں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہی تو ہے۔ ساحل بھی دشا کے ساتھ ساتھ اس زینے سے نیچے اترنے لگا۔ حریہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ سیڑھی زیادہ لمبی نہیں تھی۔ دشا نیچے اتر گئی۔ ساحل آخری زینے تک پہنچا تو کافور کی خوشبو اس کے حلق تک اتر گئی۔ وہ نیچے اترا تو اس کے پیروں تلے کچی زمین تھی۔ ساحل نے چاروں اور نظر دوڑائی تو سنسناہٹ کے جھٹکے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ جس آسمان کو وہ اوپر دیکھ کر آیا تھا وہی آسمان یہاں بھی دکھائی دے رہا تھا، مگر یہاں رات کا اندھیرا تھا۔ آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ اس کے دماغ کی رگیں ٹس ٹس کرنے لگیں۔ ایک سیڑھی اترنے سے وہ کسی دنیا میں آ گیا جہاں اس وقت رات ہے۔ دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں، بس ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان میں پانی کی ایک جھیل دکھائی دے رہی تھی۔ لفظ بمشکل اٹک اٹک کے ساحل کی زبان سے نکلے۔ یہ دہشت ناک اور پراسرار جگہ ہی دکھانا چاہتی تھی جہاں پھولوں کی خوشبو کے بجائے کافور کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ دشا تمسخرانہ انداز میں بولی، پھولوں کی خوشبو تو ایک فریب ہے، جذبوں جیسا فریب، جس میں مدہوش ہو کے انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ لمبا سانس کھینچ کر اس کافور کی خوشبو کو خود میں سرایت کر لو، یہی اصل حقیقت ہے، باقی سب فریب ہے۔ کیا مطلب؟ ساحل بوکھلا سا گیا۔ دشا ہنستے ہوئے ساحل کے قریب آ گئی۔ تم تو خوفزدہ ہو گئے، میں تو تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی تھی۔ آؤ جھیل کے پاس چلتے ہیں، پھر واپس اوپر چلے جائیں گے۔ تمہیں یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی تو ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہے، مگر تم میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں خود چلنا چاہتا ہوں۔ دشا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساحل کی طرف دیکھا اور نفی کے اشارے میں اپنی انگشت ہلائی۔ ایسی جگہ میرا ہاتھ چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نظر آ سکتا ہے جس سے تم اپنا ہوش کھو دو۔ تم مجھے مزید ڈرا رہی ہو۔ ساحل کا حلق خوش ہونے لگا۔ کیا کروں، یہ جھیل ہے ہی ایسی جگہ، اور میں تمہیں یہ جھیل دکھانا چاہتی ہوں۔ جھیل دیکھتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ساحل نے لمبا سانس کھینچا اور حوصلہ کرتے ہوئے دشا کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مٹی اس قدر نرم تھی کہ وہ جس جگہ پاؤں رکھتا وہاں اس کے قدموں کا نشان بن جاتا۔ وہ جھیل کے قریب ہو گئے تو عجیب سا شور ساحل کی سماعت سے ٹکرایا، جیسے بہت سی عورتیں اور مرد آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ اس نے آوازوں کی سمت میں پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس اس کے حلق تک آ گیا، حلق میں ہی اٹک گیا۔ آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ سفید کفن میں بہت سے مرد اور عورتیں ہوا میں معلق ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ ان کے وجود غیر مرئی اور باطنی تھے۔ وہ کسی بھی کثیف چیز سے ہوا کی طرح گزر جاتے تھے۔
ساحل کو جھرجھریاں آنے لگی، اس کی روح کپکپا رہی تھی، اس کی وجدانی اور لاشعور کی سوئی ہوئی قوتیں بھی دھیرے دھیرے جاگ رہی تھیں۔ دشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے جھیل کی طرف دیکھو جو تمہاری آنکھوں جیسی گہری ہے۔ ساحل نے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح فوراً ہی جھیل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جھیل کا پانی شفاف اور چمکدار تھا۔ ساحل نے جھیل میں اپنا عکس دیکھا تو اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ساحل نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم میرے شانے پر سر رکھے کھڑی ہو، مگر جھیل میں تمہارا عکس کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ دشا تمسخرانہ انداز میں ہنسنے لگی، کیونکہ تم انسان ہو اور میں ہمزاد۔ فکر مت کرو، آج میں انسان اور ہمزاد کا یہ فرق ختم کر دوں گی۔ یہ کہہ کر دشا نے ساحل کو جھیل کی طرف دھکا دے دیا۔ ساحل چیختا ہوا گہری جھیل میں جا گرا۔ اسے تیراکی نہیں آتی تھی۔ جھیل کا گہرا پانی اسے نیچے کی طرف کھینچتا، مگر وہ کوشش کر کے بار بار پانی کی سطح پر آتا اور لمبے لمبے سانس لے کر موت سے لڑنے کی کوشش کرتا۔ موت اور زندگی کی اسی کشمکش میں ساحل نے دیکھا ایک جوان دشا اور حریہ کے سامنے کھڑا ہے۔ دشا کی آواز ساحل کی سماعت سے ٹکرائی، خیام، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جبکہ اس جوان کا چہرہ خیام کا نہیں تھا۔ ساحل بس اتنا ہی سن سکا، پھر وہ گہرے پانی کے آگے بے بس ہو گیا۔ جو ہی اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے، وہ پانی کی تہہ کی طرف گرتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، سانس کی جگہ منہ سے بلبلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی موت کو بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے خیال میں اپنی ماں جائے نماز پر بیٹھی نظر آئی۔ موت سامنے باہیں پھیلائے کھڑی تھی اور سماعت میں ردا اور ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہاتھ سے پھسلتی زندگی کی ڈور کو کیسے تھامے رکھوں۔ شاید اب چند لمحوں کا فاصلہ تھا اس کی زندگی اور موت میں۔ اس کا جسم تیزی سے تہہ کی طرف گر رہا تھا۔ اچانک اس کا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ایک ساتھ میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ وہ جھیل میں نہیں تھا۔ وہ جس جگہ پر تھا وہ تنگ سی جگہ تھی۔ اس کے چاروں طرف مٹی ہی مٹی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی کھلی ہوئی قبر میں لیٹا ہے۔ اس کھلی ہوئی قبر کے دہانے پر وہی جوان کھڑا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ جوان نے اپنا دایاں ہاتھ ساحل کی طرف بڑھایا۔ ساحل بمشکل قبر سے باہر نکلا۔ وہ مبہوت نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ قبرستان میں سوائے اس کے اور اس جوان کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے قبر کے قریب کوٹری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کون رہتا ہے؟ جوان سیکھپا ہو کر بولا، اندر تمہاری دلہن بیٹھی ہے۔ اس کوٹری میں کوئی نہیں رہتا۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ ساحل کا جسم نڈھال تھا۔ اسامہ اسے سہارا دیتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ میری موٹر بائیک؟ ساحل نیم غنودگی کی حالت میں بمشکل بولا، وہ میں منگوا لوں گا، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں گاڑی میں ہی جانا ہوگا۔ یہ کہہ کر اسامہ نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اسامہ ساحل کے گھر پہنچا تو راحت نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ بیٹے کو اس طرح اسامہ کے کندھے پہ لٹکے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس غنودگی ہے، یہ کہہ کر اسامہ ساحل کو اس کے کمرے تک لے گیا۔ اس نے ساحل کو بستر پر لٹا دیا۔ ساحل کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تو جیسے نشہ آور چیز کھائی ہوئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ راحت کچھ بولنے لگی تو اسامہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ راحت مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اسامہ کا بازو پکڑا، بیٹے تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا ہے؟ ساحل نے راحت کی بے چین آنکھوں میں جھانکا۔ جائے نماز بچھا لے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے جس نے آپ کے بیٹے کو شیطان کے شکنجے سے بچا لیا، جس کے کالے جادو کے کھیل میں آج ساحل نے اپنی زندگی ہار دینی تھی۔ جس دشا کے لیے ساحل دیوانہ ہوا پھر رہا ہے وہ زرگام کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے، جو زرگام کے اشارے پر ساحل کے لیے جال بچھاتی ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔ راحت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مگر جو احسان تم نے اس بے بس ماں پر کیا ہے، اس کا بدلہ تمہیں خدا دے گا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ ساحل کے پاس بیٹھے، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ ساحل کی موٹر بائیک بھی منگوانی ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ راحت ساحل کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ ساحل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ راحت اس کے بال سہلانے لگی۔ میں تو بے خبر اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا کسی مصیبت میں گرفتار تھا۔ راحت اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور الماری سے سورہ یاسین نکال کر لے آئی۔
وہ ساحل کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس نے ساحل کی طرف پھونکا اور پھر جائے نماز بچھا کر شکرانے کی نفل پڑھنے لگی۔ خود کو کتنا ہی سمجھاتی مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس نے نفل پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسامہ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ راحت نے دعا مکمل کی اور جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیا اور فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، راحت نے ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آنٹی، امارہ کی آواز راحت کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی ہو بیٹی؟ راحت نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ امارہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ آنٹی، آپ رو رہی ہیں؟ راحت نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو پوچھنے لگی۔ امارہ بے چین ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ ساحل ٹھیک تو ہے نا؟ راحت نے امارہ کو آدھی بات ہی بتائی تو امارہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ 20 یا 25 منٹ کے بعد امارہ راحت کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ساحل کے پاس آئی۔ ساحل بے سوچ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ امارہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر وہ اور راحت دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امارہ نے راحت کو سمجھایا، آنٹی آپ ہمت رکھیں، ساحل کو کچھ نہیں ہوگا۔ خطرے کا سامنا اس وقت ہم سب کو ہی ہے۔ ہم میں سے کون اب ان ہمزات کا شکار ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ ہمزات روپ بدل کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے جال بچھائیں گے، مگر ہمیں محتاط ہو کے رہنا ہے۔ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ راحت کو ساحل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے بتانے لگی۔ یہ واقعہ سن کر امارہ کے ذہن کی رگیں جیسے سکڑ کے رہ گئی، مگر اس نوجوان کے ذکر نے جس نے ساحل کی جان بچائی امارہ کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے بولی، کچھ بتایا اس جوان نے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، بس اتنا ہی بتایا کہ اس کا نام اسامہ ہے۔ راحت نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اوہ شٹ، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساحل کی ایسی پریشانی لگی کہ میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ اس سے یہ سب پوچھوں۔ راحت نے جبیں پیمائی کی، اچھا آپ مجھے اس کا حلیہ بتائیں کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے؟ امارہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے پوچھا۔ راحت جیسے کھوسی گئی۔ بھلا خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، چھریرے بدن والا تھا۔ بس ایک کمی ایسی تھی کہ میرا دل کھٹا ہو گیا۔ کیا؟ امارہ نے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، راحت نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ اسی دوران ساحل کی آواز آئی، اماں۔ راحت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کی طرف پہنچ گئی۔ امارہ بھی ساتھ ہی ساحل کے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ساحل نے بستر سے اٹھتے ہوئے تکیے سے پشت لگا لی۔ کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے، عجیب نڈھال سا ہوں، کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امارہ راحت سے مخاطب ہوئی، آنٹی آپ اسے گرم دودھ لا دیں۔ ساحل نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، دل ہو یا نہ ہو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ کہہ کے راحت دودھ لینے چلی گئی۔ امارہ ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری دشا مر چکی ہے، تو پھر کیوں ہر دفعہ فریب کھاتے ہو؟ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دشا کو پانے کا جنون میری ہجر کی راتوں میں یادوں کے جلتے دیے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے پھر کیوں میں اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وہ بدروح میری دشا بن کر بار بار میرے سامنے آتی ہے اور میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتی ہے۔ امارہ پختہ لہجے میں بولی، اس بار جو ہوا سو ہوا، مگر اب تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ بدروح تمہیں اب اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اور وہ نوجوان جو تمہیں گھر تک چھوڑ گیا ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ ساحل نے حیرت سے امارہ کی طرف دیکھا، کیسا احمقانہ سوال کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کن حالات میں بچایا؟ وہ مجھے کس طرح گھر چھوڑ گیا؟ وہ بھلا اپنے بارے میں کیسے بتاتا؟ راحت دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے ساحل کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ساحل نے برا سا منہ بنایا، پی لو بیٹا۔ راحت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ساحل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، ایک بہت عجیب بات مجھے اب یاد آئی۔ امارہ ساحل کی طرف واپس پلٹ آئی۔ کیا؟ میں جس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں گہرے پانی میں غوطے کھا رہا تھا تو میں نے دشا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، خیام تم یہاں کیوں آئے؟ اس کے بعد میں پانی کی تہہ میں گرتا چلا گیا۔ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ امارہ حیرت میں ڈوبی ہوئی ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خیام نے بچایا ہے؟ ساحل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس جوان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، یقیناً اسی نے مجھے بچایا ہے۔ امارہ گہری سوچ میں گاڑی کے
گاڑی کے کیرنگ کو گھمانے لگی۔ اس کا مطلب ہے ساری صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی گہری بات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس جوان کا پتہ لگا لوں گی، اس سے مل کر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امارا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسامہ گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسلسل صبح کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ساحل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پہلی بار ملا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ذہن اسے 3 ویمپائرز سے جنگ پر اکسا رہا تھا۔ وہ ان بدروحوں کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا اور ان لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ان ہمزاد کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سوچ میں اس نے گاڑی مسجد کی طرف موڑ لی۔ اس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر تک مولوی صاحب نے خطبہ دیا، پھر لوگ یک کے بعد دیگرے مسجد سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں صرف امام صاحب اور اسامہ ہی رہ گئے۔ سب نمازی چلے گئے۔ اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دھتھے سے لہجے میں گویا ہوئے، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اسامہ نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ اسامہ نے پوچھا۔ بزرگ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگے۔ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے تو خدا کو ہی یاد کرتا ہے۔ اس کے حضور اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے جب تک پروردگار اس پریشانی سے نبٹنے کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا نہیں کر دیتا۔ اسامہ خاموشی سے مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کے پرنور چہرے کو دیکھا۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہے۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہوگی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مولوی صاحب نے سر اس بات میں ہلایا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔